अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 अप्रैल जुमेरात का दिन, और मैं हस्ब मामूल इस्लामाबाद से आपसे अपने चैनल से मुखातिब हूँ। लेकिन आज हम ज़िक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान के दारकूमत काबुल से कोई 50 किलोमीटर शिमाल में मौजूद बाग्राम एयर बेस, जिसका हमने एक दो मरतबा दौरा भी किया था। यहीं से मैंने अमेरिकन अफवाज के साथ एक मरतबा एक फ़्लाइट भी ली थी। उन्हें कहीं वो हमें ले गए थे, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मरतबा मज़ार शरीफ से हमने अमेरिकन ट्रूप्स के साथ उनके कोई प्रोविंशियल रिकन्स्ट्रक्शन टीम का दौरा किया था। बाग्राम का ज़िक्र आज हम इसलिए करेंगे कि आजकल बहुत सारे मेहरबान लोग हैं, वो मुसलसल इस इसरार कर रहे हैं कि बाग्राम एयरबेस तालिबान ने अमरीकियों के हवाले कर दिया है। अब अमरीकियों के हवाले कर देने का जो तासुर था, पहला तासुर, वो उस वक्त पैदा हुआ जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस टॉक की, और प्रेस टॉक के दौरान उन्होंने अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया। ज़िक्र के साथ साथ उन्होंने बात की बाग्राम के हवाले से। लेकिन अक्सर लोगों ने उस वक्त समझने में गलती की। उनकी बातचीत का जो लिखा हुआ ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहते हैं, वो भी सामने आया, तो उसमें बड़े वाज़ेह था कि डोनाल्ड ट्रंप माजी के सीगे में बात कर रहे थे कि वी वर गोइंग टू रिटेन बाग्राम। वो इसलिए बार बार वो कह रहे थे कि उनका ये कहना था कि यहाँ से चीन के लिए परवाज़ का वक्त महज 1 घंटे है, और उस इलाके तक यानी शिनजियांग तक, जहाँ पे चीन ने अपने स्ट्रेटेजिक हथियार डिप्लॉय कर रखे हैं, नस्ब कर रखे हैं। तो उस वक्त से ये बात मुख्तलिफ हवालों से गर्दिश कर रही थी। फिर फेक न्यूज़ चलनी शुरू हो गई, और उसमें अब ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो ये था, एक रूसी मीडिया इदारे ने बताया इस गुज़िश्ता हफ्ते कि एक C-117 तैयारा आया, उसमें CIA का डायरेक्टर था। बाग्राम पे वो उतरा, और CIA के डायरेक्टर और दूसरे हुकाम ने अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत की। अब बातचीत हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल रूसी मीडिया के ज़रिए ये ख़बर बाहर गई कि एक C-117 यानी एक कार्गो तैयारा है मिलिट्री, US मिलिट्री का, वो बाग्राम एयर बेस पे उतरा है। उसके बाद से फिर बल्कि उससे पहले 19 मार्च को भी एक ऐसा ही तैयारा साबका अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद और डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे एडम बोलर को लेकर बाग्राम ही पहुंचा था। और हमारा ये ख्याल है कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के साथ उनकी मुलाकात भी बाग्राम एयर बेस के उस ब्लॉक में हुई थी जहाँ पे ज़्यादातर फ़ौजियों के और अफसरान के दफातर हुआ करते थे। जो तस्वीरें जारी हुई थी उससे ज़ाहिर हो रहा था कि ये कोई महदूद सा इलाका है, क्योंकि ज़ाहिर है जो एयर बेसिस होते हैं उन पे बहुत कोई शानदार आलीशान इमारतें या स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। अब वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि 20 मार्च को हम भी काबुल में थे, और वज़ारत ख़ारजा का हमने दौरा किया, कोई 3-1 घंटे वहाँ पे गुजारे, और उसके आसपास कोई ऐसी आमद और रफ्त नहीं थी, कोई आसार नहीं थे किसी गैर मामूली एक्टिविटी के, जिससे ज़ाहिर होता कि कोई गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। और वैसे भी अगर अमरीकी सफ़ीर यानी जो खुसूसी सफ़ीर थे एडम बोलर, जो कि एक अमरीकी यरगमाली ग्लिंसमैन को रिहा कराने के लिए आए थे ज़ल्मे खलीलज़ाद के हमरा, अगर तो उनका तैयारा काबुल एयरपोर्ट पर उतरता तो ज़ाहिर है ये ख़बर फिर खुफिया नहीं रह सकती थी। यानी हमारे उन लोगों के वो तैयारा बाग्राम एयर बेस से निकलने के बाद ये ख़बर जो थी बाहर आई कि इस तरह आज अमरीकी वफ़द आया था, तालिबान के साथ बातचीत की अमीर मुत्तकी के साथ, और उसके नतीजे में एक अमरीकी यरगमाली जॉर्ज ग्लिंसमैन को रिहा भी कर दिया गया। तो अब एक वो वाक़या था, एक फिर ताज़ा तरीन वाक़या अभी चंद दिन
پہلے ہوا جب CIA کے ڈائریکٹر نے آ کے طالبان آفیشلز کے ساتھ ملاقات کی، اور غالباً ان کی ملاقات سیکیورٹی اہلکاروں سے ہوئی، جو جنرل ڈائریکٹریٹ آف سروس ہے، جو وہاں کا خفیہ ادارہ ہے جیسے ISI ہے، اور اس کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ طیارہ واپس روانہ ہو گیا، جس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے سرگوشیوں کا کہ باگرام ایئر بیس حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ امریکیوں کی بڑی خواہش ہے۔ حالانکہ بہت کلیئر ہے کہ یہ کارنامہ ایک تو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کا اور سوشل میڈیا کا اور ان تمام لوگوں کا جو کہ جن کی بڑی شدید خواہش ہے کہ امریکہ کو دوبارہ اس خطے میں لایا جائے انسداد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے۔ اب اس میں آپ نے گزشتہ ہفتے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی پاکستان میں، جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی، اور ٹرمپ انتظامیہ اور اسلام آباد کے درمیان یہ پہلا باضابطہ رابطہ تھا، لیکن کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ باضابطہ طور پہ دو طرفہ مصروفیات میں افغانستان کا ذکر کرنے سے امریکہ نے گریز کیا، کیونکہ ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ پاکستان اور دہشت گردی کے حوالے سے تھی، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور مارکو روبیو نے افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کے معاملے کو حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکی اسلحہ وہاں چھوڑ گئے تھے جب وہ انخلا ہو رہا تھا اگست 2021 میں، بڑی بدنظمی میں وہ انخلا ہوا، کچھ عرصہ وہاں پہ چھوڑ گئے تھے، اس کے علاوہ بہت سارا اسلحہ لوٹا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کئی ہزار افغان فوجی بھگوڑے جو کہ صدر اشرف غنی تک کے دور حکومت تک باقاعدہ حصہ تھے، یا اس دوران جو بھگوڑے ہوتے رہے وہ بھی اپنا تمام اسلحہ بیچتے رہے تھے۔ لہٰذا ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمام مارکیٹ جو ہے اس اسلحے سے بھر گئی ہے جو کہ امریکی افواج چھوڑ کے چلی گئی تھی، لیکن حالانکہ کوئی بہت زیادہ سینسیٹیو اسلحہ نہیں چھوڑا گیا، یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ مارکیٹ میں بلیک مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا اس اسلحے کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کے $7 ارب کے برابر ایکوپمنٹ ہے جو کہ طالبان نے رکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، طالبان نے بہرحال یہ کہا ہے کہ جو بھی اسلحہ ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد ان کے ترجمان نے بھی بار بار یہ تردید کی ہے کہ ہم نے طالبان یعنی اپنے باگرام کا ایئر بیس جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی کے حوالے نہیں کیا ہے۔ اور ویسے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ ایئر بیس انہوں نے حوالے کر دیا تو وہ افغان طالبان کی جو 20-21 سالہ طویل جدوجہد تھی وہ کافی ساری مشکوک ہو جائے گی، ان کے اپنے صفوں میں اس کے حوالے سے بہت ساری بدنظمی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو تو اس مشن کے ساتھ اکٹھا کیا گیا تھا کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی یہ جو فیک نیوز ہے، جس طرح لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ باگرام ایئر بیس واپس امریکیوں کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، اس قسم کی جھوٹی خبروں پہ یقین کرنے کی بجائے ہمیں اپنا ذہن بھی استعمال کرنا چاہیے کہ اس وقت افغانستان جن حالات سے دوچار ہے، وہاں پہ جس نوعیت کی قیادت ہے، کیا وہ یہ بات مانیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس امر پہ بالکل کسی صورت آمادہ ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں جب 2019-20 میں مذاکرات ہو رہے تھے، امن مذاکرات امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس وقت ضرور یہ بات ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ 4-5 ہزار افواج باگرام میں رکھے کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے طور پہ، لیکن طالبان نے اس پہ کوئی حامی نہیں بھری تھی،
بلکہ دوحہ معاہدے پہ بھی کوئی باقاعدہ تو دستخط ہوئے نہیں ہیں. وہ تو ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں تو باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ جو امریکہ کی طرف سے بار بار ہر پیراگراف پہ یہ لکھا جاتا تھا کہ ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی وہ خود کو اپنے لیے ایک قانونی بفر وہ رکھنا چاہتے تھے. اور اس وقت یہ بات تھی کہ ایک کثیر القومی کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے طور پہ باگرام کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اتفاق کے بعد، تمام اقوام کے اتفاق کے بعد. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان تمام حالات میں ایران، روس، پاکستان یا چین ایسے کسی مرکز پہ اتفاق کر سکتے تھے، کیونکہ اگر امریکہ نے یہ اس بنیادی طور پہ اس مرکز کا اگر کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہونا تھا تو کسی بھی علاقائی قوت کو یہ قبول نہیں ہونا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو جس نوعیت کے حالات ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے. بالواسطہ انہوں نے اسی لیے رابطے شروع کر دیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی کان میں یہ بات ڈال دی گئی ہے. لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ براہ راست رابطے ہمیں رکھنے چاہیے، اسے ہمیں ایران یا پاکستان یا کسی اور ملک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور اہم ترین چیلنج یہ ہوگا کہ اور افغانستان میں حالات کو مستحکم رکھنے کے لیے کہ کیا افغانستان اسٹریٹجک توازن برقرار رکھ سکے گا غیر ملکی سیکیورٹی اور اقتصادی پالیسیوں میں، اور کیا وہ جو اپنا گورننس رجیم ہے جس کے تحت خواتین پہ کچھ پابندیاں ہیں، حقوق انسانی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کیا وہ ان کو باقی دنیا کے لیے قابل قبول بنا سکتا ہے. اگر وہ ان باتوں پہ مان جائے تو اس کے بعد شاید پھر بات ہو سکتی ہے کہ آیا باگرام دوبارہ ایک بین الاقوامی مرکز بن سکتا ہے انسداد دہشت گردی کا. وہ بھی اس وقت جب طالبان اس پہ مان جائیں. اب اس کانٹیکس میں جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی طالبان حوالے ہو گیا، باگرام ایئر بیس حوالے ہو گیا طالبان کے، تو یہ تو ایک جھوٹی خبر ہے، اس کو فیک نیوز کے طور پہ ڈسمس کر دیں. لیکن ہمارے لیے جو تشویش کی بات ہونی چاہیے وہ یہ کہ امریکی جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے ممبئی یعنی 26/11 2009 کے جو دہشت گردی کے حملے تھے اس میں مبینہ طور پر ملوث تحور حسین رانا کو باقاعدہ بھارت کے حوالے کر دیا ہے کئی برسوں کی کوششوں کے بعد. یہ بلکہ 2008 میں ممبئی کے یہ واقعات ہوئے تھے، اور اس وقت ہی سے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تحور رانا کی حوالگی کا ذکر اور باقاعدہ یہ بات چیت چل رہی تھی. یہ صورتحال پاکستان کے لیے کچھ اچھا شگون نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اس حوالے سے اب حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، باگرام ایئر بیس طالبان نے امریکہ کے حوالے نہیں کیا ہے. بہت بہت شکریہ.